अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की पायदार मुआशी और माशरती तरक्की के लिए उसके शहरियों की इंसानी तरक्की पर तवज्जो और सरमायाकारी इंतहाई ज़रूरी है, और इस ज़िम्न में तालीम एक नागुज़ीर जुज़ है और रियासत के हर शहरी का ये बुनियादी हक भी है। पाकिस्तान में हमें मालूम है 18वीं तरमीम के बाद तालीम अब एक सूबाई मामला है, और इससे जुड़े इशारे अगर आप देखें तो ये बात इंतहाई वाज़ेह है कि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बुनियादी तालीम पर काम करने की अशद ज़रूरत है, जहां प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल यानी पहली से 12वीं जमात तक की उम्र के 70% बच्चे स्कूल नहीं जाते या जा नहीं पाते, और लड़कों की निस्बत हम देखें तो लड़कियों के स्कूल जाने की शरह मजीद कमतर है। इसी तरह असातिज़ा की सलाहियत का मसला है, ख़वातीन असातिज़ा की तादाद कम है, फिर स्कूल दूर हैं, स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, सेहत और सफाई के हवाले से इंतजाम नहीं है। मसलन आदाद शुमार अगर आप देखें तो 10 में से सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है जहां पीने का साफ पानी तलबा को दस्तयाब होता है। इसी तरह ज्यादातर स्कूलों का बुनियादी ढांचा खराब है, कमरा और कुर्सियां नहीं मिलेंगी, और इस सब का मनफी असर पड़ रहा है तलबा के स्कूलों में दाखिले के तनासुब और उनकी सलाहियतों पर। मगर इस तशवीशनाक सूरत हाल की बेहतरी के लिए हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन और यूनिसेफ जैसे बैनुल अक़वामी इदारे बलूचिस्तान हुकूमत को माली और तकनीकी मदद फराहम कर रहे हैं, जिसकी एक शक्ल बलूचिस्तान बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि लगभग 2 करोड़ यूरोस का एक मंसूबा है, और हुकूमत बलूचिस्तान के महकमा तालीम के साथ इस पर सूबे के 11 अजला में इस वक्त काम हो रहा है। इस प्रोग्राम के मकासद और नताइज पर हम आज बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि इससे बलूचिस्तान में बुनियादी तालीम की सूरत हाल कैसे बेहतर हो रही है। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ भी करवाता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान के सेक्रेटरी तालीम जनाब नूरुल बलोच साहब। नूरुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यूनिसेफ बलूचिस्तान की एजुकेशन स्पेशलिस्ट मोहतरमा पलवशा जलाल जई साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पलवशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यूरोपीय यूनियन वफ़द बराए तालीम और सकाफत की फर्स्ट सेक्रेटरी डॉक्टर निकोल माल्टा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। निकोल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो फर्स्ट ऑफ, निकोल, what does EU support for Pakistan look like? What are the priorities, specifically, if I ask about themes and geographically speaking? In fact, we are now involved in Pakistan, especially in education, but also in rural development. And in fact, we have the Pakistan program. It's one of the biggest in the world, I would say, with other countries like Bangladesh and Afghanistan. But really, Pakistan is one of our high priority. And especially in the field of education, which is the topic today, we are putting in a 5 years period around 210 million euros. And for Balochistan, it's around 20 million euros. And we are covering on education, not only basic education and higher education, but also TVET. And our 2 provinces of focus is Sindh and Balochistan. And now we are still in KP, but we will withdraw, unfortunately, in the few coming months. So education remains your primary focus. I can put it like that. Yes. Because I think if you take education, it's for us one of the most important element for the future. Because if you don't have children educated, I think maybe your future will have some trouble, because I think it's through children education that we can really build the future of the country. And I think you have a very young population. It is really important to give importance of this population, and especially a population of young population in Balochistan. Great. So, Palwasha, naturally, जो एजुकेशन पर फोकस है, उसी की एक शक्ल हमें फिर ये बेसिक बलूचिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम की शक्ल में नजर आती है। सो अगर आप हमसे शेयर कर पाएं, क्या थे आपके बेस लाइन रिजल्ट्स जब आप लोगों ने काम शुरू किया, और फिर क्या की अचीवमेंट्स हैं अब तक? ओके, बलूचिस्तान के अगर आप इंडिकेटर्स या अशारिया जैसे आपने मेंशन किए, अगर जब हम दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो इस वक्त बलूचिस्तान के अशारिये सब सहारन अफ्रीका से मैच करते हैं ऑलमोस्ट। 2013 और 14 में हमने हुकूमत बलूचिस्तान सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कारनामा जिसे हम कहते हैं अचीव किया। वो था कि बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान मुरतब किया, जो कि पहला है बलूचिस्तान के लिए, और उसको
نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی بہت سراہا گیا. اس نے جو ہے بنیاد رکھی کہ بلوچستان میں اصلاحات ایجوکیشن سیکٹر میں کیسے آئیں گی. آپ نے کچھ اشاریے بیان کیے ہیں. ہمارے آلموسٹ 50% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, لڑکیاں زیادہ ہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, ہمارے تقریباً 50% پرائمری اسکول ایسے ہیں جو سنگل ٹیچر اور سنگل روم ہیں, اور اس روم کی بھی حالت کافی پریشان کن ہے. اس طرح کی صورتحال میں بلوچستان کے بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس پر ضرور داد دینے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے کافی ایفرٹس کی. سیکٹر پلان بننے کے بعد کافی ریفارم انیشیٹوز اسٹارٹ ہوئے, اور وہاں پہ ہم ایز یونیسیف کا بھی مینڈیٹ ہے بیسک ایجوکیشن فار چلڈرن. خواتین اور بچوں کا ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے پورے پاکستان میں. لیکن یورپین یونین کے ساتھ مل کے بلوچستان بیسک ایجوکیشن پروگرام میں ہم نے کچھ کی ایریاز کو ٹارگٹ کیا, اور یونیسیف جو کام کر رہا ہے وہ ہے گورننس اینڈ کوالٹی کے اوپر. ہمارے پاس ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ تھا کہ ڈیٹا سسٹمز نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ تعداد بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتی تھی ڈھونڈنے کہ ہائی اسکول کہاں ہیں اور کتنے ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے بلوچستان ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا گیا. سادہ الفاظ میں بولیں تو اب ہمارے پاس میپڈ ہیں ایوری اسکول ود انرولمنٹ. اس نے ریولوشنرائز کیا. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ کی جو ہم نے سرکار کے ساتھ مل کے تھی وہ تھی ریئل ٹائم اسکول مانیٹرنگ. اچھا, ہم اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے اگر آپ مختصراً بتائیں اس سب سے انرولمنٹ کے اوپر فرق پڑا ہے, خصوصاً جب ہم لڑکیوں کے انرولمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس میں جب ہم نے ڈیٹا کو سیٹ کیا اور ٹھیک کیا تو ہماری انرولمنٹ گری ہے بلوچستان. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو انرولمنٹ ریکارڈ ہوتی تھی وہ ایگزیجریٹڈ فگرز ہوتے تھے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ جن اسکولوں میں ہم اس پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ مارکڈ انکریز دیکھا ہے ان گرلز پارٹیسپیشن, ان بوائز پارٹیسپیشن. کم از کم ایک ریئلسٹک پکچر ہمارے سامنے آتا ہے. نور الحق صاحب, میں اگر آپ کی جانب آؤں, پلوشہ صاحبہ کریڈٹ دے رہی تھیں بلوچستان حکومت شانہ بشانہ کام کر رہی ہے, لیکن میں اگر جان پاؤں یہ جو حالات ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی روشنی میں ذرا ہمیں حکومت کا جو عزم اور صلاحیت ہے ان مسائل سے نمٹنے کی اس پہ روشنی ڈالیں. یہ صلاحیت اور عزم کا ہی مسئلہ رہا یا وسائل کا ایشو زیادہ درپیش رہا بلوچستان؟ بہت شکریہ. میں تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پارٹنرز کا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, نیکول فرام یورپین یونین اینڈ پلوشہ فرام یونیسیف اینڈ ادر پارٹنرز جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب جو تھوڑا سا میرے خیال میں ہم اگر ڈیٹا تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہم چیزیں صحیح تناظر میں سمجھ سکیں, خاص کر کہ اسکولز انرولمنٹ کی پوزیشن اس وقت تقریباً بلوچستان میں 26 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں ہیں 5 to 16 ایئرز کی ایج کے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, جن میں سے 1.6 ملین تقریباً 16 لاکھ ہمارے پاس انرولڈ ہیں. 8,99,000 یا 1 ملین کے قریب ہمارے پاس پبلک سیکٹر اسکولز میں ہیں, 3 لاکھ قریباً پرائیویٹ اور 3 لاکھ قریب مدرسوں میں ہیں. یہ پوزیشن ہے اس وقت بلوچستان میں, لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 1.1 ملین بچے اس وقت اور خاص کر بچیاں جو ہے اسکولوں سے باہر ہیں. جو بڑا کنسرن ہے پھر جب اس ہم ڈیٹا کو اور زیادہ سیگریگیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو, تو جو بڑا ایشو ہے وہ ہے 9 to 15 ایئرز کے ایج کے بچوں کا, یعنی کہ لوور مڈل سیکنڈری لیول اینڈ اپر سیکنڈری لیول کے بچوں کا, کیونکہ اس 9 لاکھ یا اس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب 10ویں جماعت تک پہنچ جاتے ہیں اور باقی سارے کے سارے پھر واپس رہ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا وجوہات کیا تھیں جو کہ آپ کے اس سوال میں تھے. تقریباً 14,000 کے قریب پبلک سیکٹر میں اسکولز ہیں. ہر گاؤں میں ایک اسکول ہونا چاہیے کیونکہ ڈسٹینسز ہمارے پاس اتنے دور ہیں. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک اسکول قائم نہیں ہو سکے تھے, خاص کر سیکنڈری لیول کے, کیونکہ اس 14,000 اسکولوں میں 11,000 کے قریب پرائمری. آپ بنیادی طور پر وسائل کو ذمہ دار سمجھتے ہیں صورتحال کا؟ میں پھر آگے چلوں, آپ وسائل کو اس کا بنیادی ذمہ دار. یہ ایک بہت بڑا, کیونکہ کمیونٹی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے اور گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے,
fair enough. اس میں میں تھوڑا سا ضرور ایڈ کروں گی. وسائل کا اتنا بڑا پرابلم نہیں کیونکہ ہمارے پارٹنرز بھی گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں. بیسک مسئلہ گورننس اور مینجمنٹ کا بھی رہا ہے. ہسٹوریکلی جو پالیٹکس رہی ہے پروونس کے اندر, ہم ایجوکیشن کو پرائرٹی تو دیتے رہے ہیں, لیکن وہ پرائرٹی کس طرح دینی ہے. اگر پرائرٹی کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے اسکول ہر جگہ کنسٹرکٹ کرانے وداؤٹ گیونگ دیم ایڈیکویٹ نمبر آف ٹیچرس, اور وہ ٹیچرس ٹرینڈ ہوں, تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اب جو گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے کام کریں کہ, اور اس پروجیکٹ کا بھی جو مین آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ مینجمنٹ اور گورننس کو امپروو کیا جائے تاکہ جو ریسورسز ہیں وہ لیکیج نہ جائے کہیں پہ بھی. تو یہ وسائل ٹھیک استعمال ہو, اور یس دیٹ ٹھیک ہے. سو نیکول, گوئنگ اے لٹل deep into this, your project brief, I went through it, it talks about parent teacher school management committees. So how vital was revitalization of these committees and their establishment, if you can enlighten us on that? I think for us, it's really important that the parents are involved in the community, but also in the supporting the school, because I think if you don't have the parents behind the child, and also I would say checking the quality of the teachers, of the teaching, I think it's really important. And I think it's on our point of view, it's really important that this committee are involved, because also it's the one who can maybe questions the teachers, but also they could also question the government. Are you sending to our school the best teachers? Are you giving the best training to the teachers? Because I think if you don't have good teachers and capable, I think we will miss something in the education. So it remains the basic component of the project and theme of the project. Exactly. So it's one of them. And I would also mention about maybe Palwacha already highlighted, I think is the real monitoring system, the presence of the teacher, I think for me. And I will maybe add a third point, which is teacher training. Teacher training. So, Palwacha, uske upar aate, regarding teacher training, continuous professional development of teachers. Kya key needs rahi teacher capacity building ke liye? بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب پہلے بھی بات کر رہے تھے, تو اگر آپ کسی بھی اچھے سائز کی یورپین کنٹری اٹھائیں تو وہ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ میں فٹ آتی ہے. تو آپ جیوگرافی از آر بگیسٹ چیلنج, کسی بھی چیز کو رول آؤٹ کرنا. آپ پنجاب سے کمپیئر کریں, پنجاب از پریٹی اسمال اینڈ ایزی ٹو ایکسیس. ایگزیکٹلی, ایکسیسیبلٹی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. فائنڈنگ گڈ ٹیچرز, ٹریننگ دیم, اندر میجر ایشو. اگر آپ نے اسکول کے نزدیک ٹیچر نہیں رکھا تو وہ ٹیچر کبھی اسکول جاتا نہیں ہے. اگر وہ ٹیچر اسکول پہنچ جاتا ہے تو وہاں کلاس روم میں جا کے کیا پڑھاتا ہے اور کیا کرتا ہے. لرننگ آؤٹ کمس کے فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم نے ابھی کوائٹ ریسنٹلی ایک اسٹڈی کرائی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیچر کمپٹنسی بیس لائن, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیچرس کی کمپٹنسی کس لیول پہ ہے. انفارچونیٹلی بلوچستان میں بہت کم وہ ہے اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ کے اپنے ڈان نے بھی اس پہ ایک نیوز بریک کی ہے کہ 23% of the teachers that were tested could pass the mathematics test. Similarly, teachers کی بات کر رہا ہوں. میں teachers کی بات کر رہی ہوں at the primary and middle level. 25% in English. اردو میکسیمم جو اسکور کیا وہ اردو میں, سائنس اراؤنڈ 50% ہے اور اردو 60% کے قریب ہے. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نیم اینڈ شیم کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ٹیچرس کا کمپٹنس لیول کیا ہے اور وہاں سے کہاں ان کو بلڈ کر کے لے جانا ہے. اس میں میں ٹیچرس کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتی, کیونکہ آپ کا کریکولم چینج ہوا. آپ کے 2006 کے کریکولم کے بعد 86 نیو ٹائٹلز بکس کے آئے. بچوں کو کچی سے ایک پہلی دوسری تیسری میں انگریزی پڑھانا, اور آپ نے ٹیچرس کو کبھی دیکھا ہی نہیں. اگر آپ پروونشل بجٹ اٹھا کے دیکھیں سرکار کا, تو اس میں ٹیچر ٹریننگ کا کبھی بھی کوئی فنڈنگ نہیں رہی ہے. ہماری جو فوکس رہا ہے بلوچستان جیسے صوبوں میں, وہ یہی رہتا ہے کہ اسکول زیادہ سے زیادہ کنسٹرکٹ ہو جائیں. وہ اسکول جو ہے پھر آگے چل کے گو اسکول بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا دور ہوتا ہے ٹیچر جاتا نہیں. اور ٹریننگ یا سافٹ ایکٹیویٹیز یا مینجمنٹ کے لیے جو چیزیں, اس مرتبہ یہ جو پی ایس ڈی پی ابھی کا ہے, پہلی دفعہ سرکار نے, اینڈ تھینکس ٹو دیم, کہ انہوں نے ٹیچر ٹریننگ کے لیے فنڈز الوکیٹ کیے. آپ لوگوں کی ایڈوکیسی سے ممکن ایگزیکٹلی, جب انہوں نے دے اسٹارٹڈ سینگ دیز ریزلٹس اینڈ فروٹس جو اس پروگرام کے ذریعے نکلے, تو انہوں نے پہلی دفعہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے اور ریئل ٹائم اسکول مانیٹرنگ کے لیے, اور نہ صرف یہ بلکہ اب یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے, نور الحق صاحب زیادہ بتا سکیں گے, کہ مینجمنٹ کو کس طرح امپروو کیا جائے گا. تو ٹیچرس کا تو لیول میں نے آپ کو بتا دیا. ہم ایک کمپریہنسو
टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. अब अगर आप टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट्स को अगर आप देखें, इंडक्शन प्रोग्राम कोई नहीं है टीचर्स का बलूचिस्तान में कि अगर कोई भी क्वालिफाइड अपनी डिग्री दे के आ जाता है. मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं थी. तो जो मैं सेक्टर प्लान के बाद बात कर रही थी कि रिफॉर्म शुरू है, उसमें सबसे पहला काम था कि वो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, वो भी नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS के जरिए पहली दफ़ा 5000 टीचर्स बलूचिस्तान में जो मेरिट पे है, जो उससे पहले सियासी बुनियादों पे आ जाते थे. बड़े वो उसके अपने आप लोग बेहतर समझते हैं कि पॉलिटिकल मोहरकात होते हैं, क्यों होता है ऐसे, लेकिन पहली दफ़ा है. अब आहिस्ता आहिस्ता अब मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट से हम जा रहे हैं इंडक्शन ट्रेनिंग पे. इंडक्शन के बाद प्री सर्विस एजुकेशन के कौन से इदारे हैं, यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाती है, 2 साल का कोर्स ख़त्म करके अब 4 साल का कर दिया गया. और उसके बाद इन सर्विस का हिस्टोरिकली कभी भी कोई भी प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट का फंडेड नहीं रहा. 60,000 हमारी टीचिंग फोर्स है बलूचिस्तान में. 60,000 टीचर को अगर आप सालों सालों छोड़ देते हैं और उनको नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए और नई चेंजेस जो आ रही है उसको आप नहीं बताते हो, कैसे करें? नंबर ऑफ टीचर्स को फिगर्स हैं हमारे पास कि रिक्वायरमेंट कितने टीचर्स की है बलूचिस्तान में? 60,000 आर देयर. वी नीड, अब हमारे पास हाई स्कूल्स में भी नंबर्स निकल के आए जो EMIS की मैंने बात की, और इसी प्रोग्राम के ज़रिए जो EU सपोर्टेड प्रोग्राम है, हमारे पास हाई स्कूल लेवल पे जनरल टीचर्स तो हैं, लेकिन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं, और बहुत कम हैं. हमारे पास शायद सोशल साइंसेस के तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास साइंस पढ़ाने के IT टीचर्स नहीं मिलेंगे. ऑन दैट नोट मैं एक ब्रेक अगर ले लूं और फिर अनवरुल हक साहब के सामने, नूरुल हक साहब के सामने ये सूरत हाल भी रखते हैं. नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक, जिसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू आगे. वेलकम बैक नाज़रीन. नूरुल हक साहब, ज़रा हमें बताएं, नेचुरली ये जो RTSM है, रियल टाइम स्कूल मॉनिटरिंग है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है, ज़रा इस्तिफ़ादा कैसे कर रही है अब सूबाई हुकूमत इससे, और इसके साथ साथ ये जो EMIS है, एक इन्फो सिस्टम है एजुकेशन मैनेजमेंट का, तो इसका इम्पैक्ट हुकूमत बलूचिस्तान कहाँ कहाँ फील कर रही है, और आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि महकमा तालीम इसका इस्तेमाल करता रहे, इससे इस्तिफ़ादा करे? बहुत शुक्रिया. बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इनोवेटिव मैं कहता हूँ कि एक एक्शन था जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिया गया. इसकी वजह से हमने इंश्योर की कि टीचर्स की अटेंडेंस फर्स्ट फेज़ में बहुत हद तक इंश्योर की गई कि टीचर्स हाजिर रहें, क्योंकि एक इस वक्त 162 मॉनिटर्स हैं जो कि स्कूलों को विज़िट कर लेते हैं और रियल टाइम में रिपोर्ट कर लेते हैं कि एंड्रॉयड सिस्टम इनके हाथ में होता है. और अब इस चीज़ को लेकर हमने इस साल हुकूमत बलूचिस्तान, ये पहले स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था थ्रू यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक और GPE प्रोजेक्ट्स के थ्रू, बट अब इस साल से इसको गवर्नमेंट बलूचिस्तान खुद टेक ओवर कर रहा है. और अब हम इन मॉनिटर्स की तादाद भी बढ़ा रहे हैं, कोई 450 के करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह. हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा. और इससे जो बेहतरी आएगी वो ये होगा कि इस वक्त तो एक स्कूल 3 महीने में विज़िट हो रहा था, इसके बाद अब हर स्कूल हर महीने लाजमन विज़िट किया जाएगा. और EMIS का जो बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ये हुआ कि हमें प्लानिंग में बड़ा आसानी हो गई. इस वक्त मैं फिंगर टिप बता सकता हूँ कि मेरे कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, कितने मिडिल स्कूल्स हैं, कितने हाई स्कूल्स हैं, एनरोलमेंट क्या है, और वेयर वी नीड द अदर स्कूल, क्योंकि गूगल मैप पर सारा का सारा स्कूल्स की रियल टाइम विद कोऑर्डिनेट्स मालूम है. और हमें ये भी लोकेशंस मालूम है कि नियरेस्ट जो विलेज है या सेटलमेंट है उसमें स्कूल्स की नीड और किन स्कूल्स को अपग्रेड करना है और किन स्कूल्सों को आगे लेके जाना है, और कितने बुक्स चाहिए हैं, कितने और आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या क्या नीड्स हैं. तो ये अब 1.5 बिलियन रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट इस साल जो हुकूमत बलूचिस्तान है, जो जिस तरह बलवशा ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटीज़ में लेकर इस साल सिर्फ ब्रिक्स एंड मोटर्स नहीं बल्कि सॉफ्ट में भी बहुत से इनोवेटिव जो मेजर्स हम ले रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज दिस रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि 1.5 बिलियन का है. ठीक है. अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से बात कर लूँ. जिस तरह परवशा ने अगेन ये कहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम 605 मिलियन रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं. हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं टीचर्स का, और 2 टीचर्स वहाँ से लेकर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स को ट्रेन कर लेंगे. अब बड़े बड़े पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन से, और उनको अपॉइंट किया जाएगा वहाँ, ताकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हर टीचर्स की तादाद उनको बढ़ाने के लिए आप कैसे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इस शोबे को, फीमेल टीचर्स?
جی بالکل، اس میں بھی ایک بہت بڑا ہرڈل ہمارے پاس یہ تھا کہ جو سسٹمز کے جو بہت سے ہرڈلز تھے جن کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ اسموتھ اور کوئک نہیں ہو سکتے تھے. تو ابھی ریسنٹلی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہمیں ہدایت دی کہ نئی ایک انوویٹو اپروچ کے تحت ہم لوگ آ جائیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اس طرح بنا رہے ہیں کہ ہم اسی گاؤں کی سطح پہ جائیں اور وہاں جو میرٹ بیسڈ سب سے اچھا جو ٹیچر ہوگا انیشلی میں بھی کس کو کنٹریکٹ پر ہائر کیا جائے اور ان کو ایک ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی دیا جائے، کیونکہ بہت سے ایریاز میں ہمارے پاس بی اے بی ایس سی اور خاص کر ایم ایس سی لڑکیاں اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم ان کو نیئرسٹ ایریا سے لے لیں گے. ٹرانسپورٹ کاسٹ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ خواتین اساتذہ کی تعداد بڑھانے پر فوکس ہو رہا ہے. سو میں موونگ آن، نور الحق صاحب، میرے کو another focus of the program has been establishing and strengthening Balochistan Examination and Assessment Commission. So what key changes will this bring about? Why was it necessary? But I think it's important, as I mentioned earlier, that to have capable teachers, but then also you have people, teachers who has to be able to teach properly. And then I think the only way to assess their capacity and the way if their teaching is good is going through the assessment and examination of the exams. And I think this element of the program is really important, because I think this program really bring a new aspect, and I think that didn't exist previously. And I think really if we want to measure properly the capacity of the teachers, this is the proper instrument. And regarding RT, SM and EMIS, Mr. Nur Ulhaq was telling us it has been very effective in terms of ensuring attendance and planning. So do you have plans of upscaling this to other areas now? In fact, for the moment, I think we really have to apply the system. For the moment, in the current program, we are sticking on 11 districts, but we are planning to support in the future again Balochistan education program, and we might extend not only the different activities but also maybe covering more district, and then hopefully we could also in the other district continue to use this instrument that has been developed in the current program. So پلوشا صاحبہ، اب ظاہری بات ہے یہ جو بلوچستان ایگزامینیشن اینڈ اسسمنٹ کمیشن، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ کو اس کے لیے قانون سازی کروانی پڑی کابینہ سے، ایسا ہی ہوا. سو ذرا یہ بھی ہم سے شیئر کریں یہ تجربہ کیسا رہا حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کا. اور میں دیکھ رہا تھا بریف، بچے شاید ہندسوں کو اس کی تشخیص میں اور پڑھنے میں بہت خراب رہے، اور اس سسٹم نے شاید وہ رٹائزم کو ختم کرنا، اف آئی ایم ناٹ رانگ. کیا نتائج نکلے پھر اس کے؟ ایسے ہے کہ کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کا اگر آپ دیکھیں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے، وٹ ڈو یو وانٹ آؤٹ آف این ایجوکیشن سسٹم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھ جائیں، وہ لرن کریں، اور آپ کا جو ایک میجر ہوتا ہے، یہ جو سارے ان پٹ ڈالتے ہیں، آپ ٹیچر لیتے ہیں، آپ بلڈنگز بناتے ہیں، آپ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں پر چائلڈ پر منتھ کی جو کاسٹ ہے وہ 4 سے 7 ہزار روپے کے بیچ میں آ رہی ہے. اگر آپ چاہیں تو پرائیویٹ اسکول میں بھی بچہ اسی رینج میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس ساری انویسٹمنٹ کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ بچہ پڑھ جائے. اور پڑھنے کے لیے میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس بلوچستان میں 8ویں جماعت تک کوئی سسٹم موجود نہیں تھا. اچھا، اس سے پہلے چل کیسے رہا تھا نظام؟ اسکولوں میں جو سال کے آخر میں ٹیچر بیچارہ جو بھی امتحان لے لیتا تھا، اب ہر اسکول الگ طریقے سے بچے کو اسیس کر رہا تھا. کریکولم کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے کہ 4تھی جماعت کا یا 3ری جماعت کا یا 5ویں جماعت کے بچے کو یہ بنیادی چیزیں آنی چاہیے، مطلب 2 ہندسوں کی ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایڈیشن، جمع تفریق، یہ چیزیں آنی چاہیے، انگریزی میں یہ آنا چاہیے، اردو زبان میں یہ آنا چاہیے. وہ بینچ مارک سیٹ ہیں کریکولم کے اندر، ان کو اچیو کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. اس لیے بلوچستان اسیسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن کمیشن کو ہم نے اس پروگرام کے اندر پہلے بنایا، اور اس کے بعد اس کو ایک لیجسلیٹو کور کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ماس اسکیل پہ ایگزامز لے رہے ہیں 5ویں اور 8ویں کے، جس کی بہت ریزسٹنس بھی آئی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی ٹیچر یونین کی ہڑتالیں ہم نے دیکھیں، کتنے زندہ باد مرد آباد ہم نے سنے، لیکن وہ بن گیا. اور اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آئی؟ ٹیچرز کو اپنی صلاحیت ایکسپوز ہونے کا خدشہ؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ ایک تو انسان کے اندر یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہو رہی ہے اس کو ویسے ہی ہونے دو، کوئی نہ چھیڑے، لیکن اس کے بعد ٹیچرز کی صلاحیت تو ان کی کمپٹنسی بیس لائن میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے، اور بچے سیکھ ہی نہیں پا رہے. ہمارے بچوں کی بڑی تعداد میتھمیٹکس اور انگلش اور سائنس میں فیل ہو رہی تھی. یہی بچے آگے جا کے وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ فیمیل ٹیچرز کے حوالے سے،
ہم ٹیچرز پروڈیوس کریں گے تو ہم ہائر کر سکیں گے نا. اب سسٹم کہیں سے بنا ہی نہیں رہا, وہ ایک وشیس سائیکل ہے. بچے سیکھتے نہیں, وہی آگے جا کے ٹیچر بنتے ہیں, وہ اگلی نسل کو اتنا ہی زیادہ پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. تو اس سسٹم کے اب یہ جو نیا ادارہ وجود میں آیا, اس کی تو پہلے لیجسلیشن کی کافی ریزسٹنس کے بعد سیاسی لوگوں کی طرف سے بھی رہی, لیکن کہ سسٹم کو نہ چھیڑا جائے, لیکن وہ ادارہ بن گیا. سرکار اور یہ جو ڈپارٹمنٹ کی کافی اس کے اندر کمٹمنٹ رہی. اس ادارے کے بننے کے بعد اب ہم نے پاکستان کی ایک بہت اچھا ادارہ ہے اس کو انگیج کیا کہ اب ان کی تربیت کریں کہ اسسمنٹ اور ایگزامینیشن ہوگی کیسے. اب ہر سال 5ویں اور 8ویں جماعت کا بلوچستان میں اسٹینڈرڈائز ایگزام ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر اسکول الگ ٹیسٹ لے کے بچوں کو آگے نکالتا جائے. یہ اب بچوں کے لیے لازم ہو گیا ہے. یس. سو بریک پہ جانے سے پہلے نور الحق صاحب, ہم ظاہر بات ہے اس سارے جو ایکسرسائز ہے, جو فنڈز ہیں, مقصد یہ ہے کہ ایک لرننگ انوائرمنٹ بہتر ہو, مسنگ فیسلٹیز مل جائیں بچوں کو. ہم نے ابتدائیے میں بات کی کہ فاصلہ ہے, اسکولوں کا دور ہے, بچے نہیں جا پاتے ہیں. سو ٹرانسپورٹ کے اوپر کیسے فوکس کیا جا رہا ہے؟ اس طرف بھی توجہ ہے حکومت کی, اس حوالے سے کچھ کیا گیا؟ ٹرانسپورٹ بھی ایک اسپیکٹ ہے, لیکن ٹرانسپورٹ ہم تمام اسٹوڈنٹس کو میں بھی نہیں دے سکیں, کیونکہ آج میں اپنی ایک ریویو کر رہے تھے کہ اگر ہم صرف ایکسیس کو دیکھ لیں کہ اس وقت میرے 57% بچے 5 to 9 ایئرس کے بچے جو پرائمری اسکول جا رہے ہیں انرولڈ ہیں, لیکن باقی تعداد آؤٹ آف اسکول ہے. اسی طرح آپ صرف دیکھ لیں مڈل میں 14% انرولڈ ہے, باقی 9 to 14 ایئرس کے ایج کے گروپ کے باقی آؤٹ آف اسکول ہے. ایک نئی اپروچ یہ ہے کہ ALPs جس کو کہا جاتا ہے کہ الٹرنیٹ لرننگ پاتھ ویز, جس کے تحت ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں کمیونٹیز سے ٹیچرز ہائر کر لیں, ہر کمیونٹی میں جائیں اور انہی سے اپنا علاقوں میں, تاکہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کے تحت ہم اسکولز بنا دیں. اسی طرح ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم جا رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہاں پر پرائیویٹ ناٹ مینس کہ بڑے بڑے پرائیویٹ پارٹیز ہوں گے, بلکہ کمیونٹی ایز اے پرائیویٹ پارٹی ہمارے ساتھ آ جائے گی, جس میں ہم اسی کمیونٹی سے کہیں گے کہ جی اگر آپ 2 یا 4 ٹیچرز ریز کر لیں اپنے ہی کمیونٹی سے, اور ہم اسٹوڈنٹس کو ان کی جو ایک اوچر اسکیم کے تھرو ایک فیس پے کر لیں گے تاکہ آپ اپنے بچوں کو انرول کر لیں. تو وی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے ایکسیس جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے تھرو حل ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک مینز ہے, بٹ یہ بھی ایک مینز ہے کہ کمیونٹی کو انگیج کیا جائے اور کمیونٹی کے ذریعے سے اسکولز ریز کیے جائیں اور کمیونٹی سے ہی ٹیچرز لیے جائیں, ان کو سپورٹ دیا جائے تاکہ کمیونٹی اور پبلک اور کمیونٹی مل کر آگے اس ایکسیس کے چیلنج کو بڑے سے حل کر سکیں. ٹھیک ہے. سو بائی آل مینز ایک ہولسٹک اپروچ ہے کہ تمام مسائل کو حل کیسے کیا جانا ہے. میں ایک بریک لے لوں, آپ کوئکلی کوئی پوائنٹ میک کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم بچے تک پہنچانے کے ذریعے اسکول ہے. جو نور الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسکول, ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہو سکتی ہیں. آپ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کے ذریعے جا سکتے ہیں, آپ موبائل اسکول بنا سکتے ہیں, آپ ڈسٹینس لرننگ کو انٹروڈیوس, کیونکہ بلوچستان کا جو ڈسٹینس اور ٹرین ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی, بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ ایک گاؤں سے دوسری گاؤں تک ہے ہی نہیں, تو ہمارے لیے یہ چیلنجز ہے. تو وی آر لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز جو کہ اپلائی ہو سکتی ہیں تاکہ بچوں تک لرننگ کا سلسلہ پہنچایا جائے, ناٹ نیسیسرلی تھرو اے اسکول کے متبادل ذریعے ہو سکتے ہیں جن کو ہم آلٹرنیٹ لرننگ پروگرامس بھی کہتے ہیں. وہ اس کے اندر ہے. ایک کوئک بریک لینا ناظرین, اس کے بعد واپس آ کے اس گفتگو کو آگے. ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام میں بنیادی طور پر جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح یورپی یونین, یونیسیف اور حکومت بلوچستان مل کر بنیادی تعلیم کی صورتحال بلوچستان میں بہتر کر رہے ہیں. سو اسکولوں پر فرق کہاں پڑ رہا ہے؟ آپ کو ایک اسکول کی مثال ہم ایک پیکج میں دکھاتے ہیں. کھلی فضا اور خوبصورت چار دیواری میں کھیلتے کودتے, یہ ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کلیشے خان کے طلباء و طالبات. یہ اسکول پاکستان کو افغانستان سے ملانے والی اہم بین الاقوامی شاہراہ کوئٹہ چمن روڈ, ضلع کوئٹہ اور ضلع پشین کے سنگم پر واقع ہے. اسکول میں کل 47 بچے زیر تعلیم ہے, جس میں طلباء کی تعداد 23 اور طالبات کی تعداد 24 ہے. گاؤں میں گرلز اسکول نہ ہونے کی وجہ سے بوائز اسکول میں طلباء سے بھی زیادہ تعداد میں علم کی پیاس بجھا رہی ہے. سبق پڑھ کر میں ڈاکٹر بنوں. اس خوبصورت تعلیمی درسگاہ کے چند سال قبل کی تصاویر ڈراونی ہے. تصاویر میں نظر آنے والی کھنڈر نما عمارت کو ایک حقیقی تعلیمی ادارے میں تبدیل کرنے میں یورپی یونین, یونیسیف اور حکومت بلوچستان محکمہ تعلیم کا اہم کردار ہے. یورپی یونین اور یونیسیف کی 2 لاکھ روپے مالی مدد اور تکنیکی معاونت سے اسکول کی حالت اور بچوں کی تقدیر بدل گئی ہے. بنیادی مقصد
کہ تمام بچوں کو اسکول میں کیسے لایا جا سکے اور اسکول سے جو بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کو اس میں انوالو کریں تاکہ وہ بچے واپس اسکول کی طرف آئیں. یورپی یونین یونیسیف اور محکمہ تعلیم بلوچستان نے اسکول بہتری منصوبے کے تحت نہ صرف اسکول کی عمارت کی مرمت کی بلکہ اسکول میں ٹیوب ویل، واش روم اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کر دی، جس سے اسکول کے طلباء و طالبات اور اساتذہ مستفید ہو رہے ہیں. ابھی سسٹم بہت اچھا ہے، بچے بھی خوش ہیں، گاؤں والے بھی خوش ہیں، ہم لوگ بھی خوش ہیں. اساتذہ کے مطابق اسکول کی مرمت کے بعد اسکول میں طلباء و طالبات کی تعداد میں واضح مثبت فرق پڑا ہے. آج کے بڑے شوق سے بچے آ رہے ہیں اور انہوں لوگوں نے جو اپنے حاضری رجسٹر کو برابر کیا ہوا ہے، اپنی حاضری کو جو 100% انہوں نے برابر کر دیا ہے. جو بچے اسکول سے بھاگتے تھے، یہاں پر نہیں آتے تھے، وہ بھی آج کل آ رہے ہیں اور اپنی تعلیم پر بھی کچھ توجہ دے رہے ہیں. یہاں پر اسکول بہتری منصوبے میں مقامی کمیونٹی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. کلیشے خان کے مقامی افراد پر مشتمل 5 رکنی کمیٹی بھی اپنے گاؤں کے اسکول کی نگرانی اور بہتری کے لیے خوشی سے کام کرنے میں مگن ہے. ہمارا گاؤں والا تو بہت خوش ہے، بلکہ باہر کے لوگ جو ادھر شام کے وقت کرکٹ ہو رہا ہے ادھر، اس نے ہم کو کل کسی نے بولا ہے، اس نے بولا یار تمہارا فرق گاؤں میں ایک چیز بہت خوبصورت آج کل لگتا ہے جو اسکول ہے. یونیسیف اور یورپی یونین کے مالی مدد اور تکنیکی معاونت سے بلوچستان کے 11 اضلاع میں اب تک 850 اسکولوں میں پانی، واش روم، کلاس رومز کی مرمت، رنگ و روغن کا کام مکمل ہو چکا ہے، جس سے صوبے کے تعلیمی میدان میں مثبت تبدیلی آ گئی ہے. تاہم صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی ایسے ہی مثالی اقدامات اور اساتذہ کی تربیت کی اشد ضرورت ہے. کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ حفیظ اللہ شیرانی، ڈان نیوز، کوئٹہ. جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی. سو نیکول، ویری انکریجنگ ایگزامپل. What is being done to ensure now incremental programming of this project and your vision at, let's say, donor, implementing partner and state level? Is there a plan? Yes, in fact, we are now at the stage to planning our new program, which will start in 2020. And Balochistan is still one of our focus province with Sindh, and we will invest again almost the same amount of money in education. We don't know yet exactly what would be the priority. This is going to be defined with the government in the next coming months. So Balochistan is still high on our priority. چلیے. سو پلوشا، اب جو اہم سوال رہے گا نیچرلی، اب یہ پروجیکٹ فیز آؤٹ ہوگا، سسٹینیبلٹی، اب چاہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے تھا، اینڈ آئی ڈونٹ نو یہ جو آپ کے آن لائن ٹولز ہیں، اب ان کی بھی پیریوڈک مینٹیننس کی ضرورت رہے گی. کون رہے گا اس کا کسٹوڈین اور یہ کیسے سسٹین کریں گے؟ میرا خیال ہے بڑا اہم سوال رہے گا یہ. بالکل. ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا پروگرام، ہم نے تبھی اس سوال کا جواب سوچا تھا. ہم نے کیونکہ سیکٹر پلان کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا، تو یہ سارے کام کی اونرشپ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے ساتھ. آپ بیک کو اٹھا لیں، بلوچستان اسیسمنٹ ایگزامینیشن کمیشن، وہ گورنمنٹ کا اپنا ادارہ ہے. ہم ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. EMIS ابھی بھی گورنمنٹ کے اندر ہاؤسڈ ہے، گورنمنٹ کے لوگ ہی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں. ہم ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں جو کہ اب تھوڑے سے ٹائم کے بعد ہم آرام سے فیز آؤٹ ہو سکتے ہیں. ریئل ٹائم اسکول مانیٹرنگ، نور الحق صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ خود اب ہائر کر رہے ہیں مانیٹرز، اور وہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرز. اب آپ پچھلے سال دیکھیں 43,000 وزٹس ہوئے 13,000 اسکولوں میں پورے ایک سال میں، جہاں پہ کبھی کوئی نہیں جاتا تھا. تو اب یہ لوگ خود اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. تو ٹیچر ٹریننگ کی ایلوکیشن انہوں نے PSDP میں کر دی ہے اس سال. ہم جو کر کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے بلو پرنٹ بنا کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے نقشہ بنا کے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یونیسیف بلوچستان میں یونیسیف کا مینڈیٹ ہے، ہم رہیں گے اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ انہی چیزوں پہ کام کریں گے. وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ، ابھی ہم نے صرف شروع کیا ہے. ہمارا سیکٹر پلان اب ختم ہو گیا ہے 2018 میں 5 سال کا. ہم نیا سیکٹر پلان یونیسیف سرکار کے ساتھ مل کے بنا رہی ہے جو اگلے 5 سال کی طرف دیکھے گی. پچھلے سیکٹر پلان میں زیادہ تر جو ہم نے فوکس کیا وہ ایکسیس کے اوپر اور ان ایشوز کے. پہلے تو تعداد ہی نہیں پتہ تھی ہمیں اسکولوں کی، ایٹ لیسٹ اب ہم وہاں تک پہنچ گئے. اب اگلے میں ہم کوالٹی پہ زیادہ فوکس کریں گے، ٹیچر ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کریں گے. تو یونیسیف اپنے پارٹنرز کی مدد سے بھی اور خود بھی ہمارے جو اپنے پروگرام ہیں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ لرننگ کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے تاکہ بچے زیادہ تر اسکولوں میں رہیں. اچھا، آن دیٹ، یہ جو ہے انگیجمنٹ اور اویئرنیس، یہ باقاعدہ حصہ ہے اس پروجیکٹ کا والدین کے ساتھ سوشل لیول کے اوپر. اس میں آپ کو چیلنجز ہیں ابھی؟ ایک تو مت ہے بلوچستان میں، آپ کی توسط سے سامعین تھا کہ بلوچستان میں دیر از نو ریزسٹنس ٹو ایجوکیشن. سب اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. چاہے وہ بچیاں ہیں، آپ نے اسکول کو بھی دیکھا، یہ پشین ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، اور آپ دیکھیں یہ بہت
ٹف علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن بچیاں اسکول جا رہی ہیں کیونکہ الگ الگ اسکول موجود نہیں ہیں. سرکار کے ساتھ مل کے جو ایک اور ریفارم کیا تھا، تمام پرائمری اسکولوں میں فیمیل ٹیچرز ہوں گی تاکہ بچے اور بچیوں کا جو وہ سیگریگیشن ہے وہ ختم ہو جائے، فیمیل ٹیچر آرام سے پڑھا سکے. اب پیرنٹس کی انگیجمنٹ، تو پیرنٹس کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے بشرطے کہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. اب تباہ حال اسکول میں کوئی آپ بھی نہیں بھیجیں گے، میں بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجوں گی، تو تباہ حال اسکول میں تو کوئی نہیں بھیجتا. وہی غریب لوگوں کی بھی اچھا، اور ان کی آپ ان کی کنٹریبیوشن کی پاور دیکھیں. ہمارے پاس اس پروگرام کے اندر بھی جس کو ہم SDP اسکول ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، کمیونٹیز نے سارا کام، یہ جس اسکول کی اب بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے جیب سے پیسے بھی لگائے ہوتے ہیں. وہ جب آپ ان کے ساتھ ان کو آرگنائز کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں اور ان کو اونرشپ دیتے ہیں کہ یہ اسکول آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، تو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فصلوں والی زمینوں کے درخت کاٹے ہیں اور وہ اسکول کے لیے فری دی ہے. انہوں نے کیش میں پیسے کنٹریبیوٹ کیے ہیں، وہ چندہ کرتے ہیں. دے ورک ایز لیبررز، وہ مزدور کے طور پہ کام کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں اسکول کو. یہ جو اسکولوں کے اندر پانی اور سینیٹیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے، یہ صرف ایک کمیونٹی کو قریب لانے سے یہ مسئلے بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی ہیں. اب اس کو اسکیل پہ لے جانا ہے، جو ہم سرکار کے ساتھ کام کریں گے آنے والے دنوں. ٹورڈز دی ویری اینڈ نور الحق صاحب، اب ظاہر بات ہے ایک بلو پرنٹ کی بات کی پلوہ شاہ صاحبہ نے. سو اب اس کو ذرا ریپ اپ کیجئے کہ اس سارے عرصے میں حکومت کی اور محکمہ تعلیم کی صلاحیت کیا اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ اس کو سسٹین بھی کرے، اس کے اسکیل کو بڑھایا بھی جائے، اپ اسکیل بھی کیا جائے؟ بالکل ٹھیک. دو تین چیزیں. ایک تو جو پہلی کیبنٹ کی میٹنگ تھی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جام کمال خان صاحب نے پہلے ہی ڈیسیجن یہ ہم نے لیا گیا کہ 1 بلین روپیز جو اس سال ایلوکیشن ہے ہماری واش پروگرام کے لیے، یعنی کہ 1000 اسکولوں میں جو ہم واٹر اینڈ سینیٹیشن کی فیسلٹی دینے جائیں گے، یہ تھرو کمیونٹی PTSMC اور ہیڈ ماسٹر وہاں کا جو لوکل ہے، یعنی کہ لوکل اسکول کے لیول پر یہ فنڈز خرچ کیے جائیں گے تاکہ بہتر طریقے سے ہو جائیں. اب ہم انشاءاللہ جلد ہی ایک ایڈورٹائزمنٹ دینے والے ہیں تاکہ ہم ڈیموکریٹک پروسیس سے تمام 13,600 PTSMCs کی فارمیشن میں جائیں. ہم عوام کو پبلکلی اویئر کر رہے ہیں کہ PTSMC جو آلریڈی نوٹیفائڈ ہے کہ اس میں آپ کا رول کیا ہے، اس کے رول کو انہانس کیا جائے گا، فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز دیے جائیں گے تاکہ کمیونٹی، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمیونٹی کو ٹرسٹ بلڈ کر لو کہ یہ اسکول آپ کا ہے، آپ فنڈز ہوں گے، آپ کے تھرو خرچ ہوں گے، اسکول آپ کا ہے، آپ نے ہی چلانا ہے اس کو. یہ ہوگا 1 بلین روپیز ہمارے واش پروگرام کے لیے اس سال ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. 3.2 بلین کی ضرورت ہے جو کہ اگلے انشاءاللہ 3 سے 5 سال میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ PSDPs میں ایلوکیٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جو PTSMCs کا میں نے آپ کو بتایا، اور مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنے 3 کیڈرز بنا رہے ہیں، سروس رولز کو امینڈ کر رہے ہیں جس میں اب ٹیچر کیڈر الگ ہوگا، ٹیچر ایجوکیٹر الگ ہوگا اور مینجمنٹ کیڈر الگ ہوگا. تو اس سے انشاءاللہ جو ایک بہت بڑا بہتری آ جائے گا کہ مینجمنٹ کے لوگ جب ان کے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو کہ ان کی مینیجریل کیپیسٹیز ہو جائیں گی تاکہ وہ بہتر اس چیز کو رن کر سکیں. جو مین ایم ہے یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں کہ تمام سیٹلمنٹس تک پہنچا جائے، تمام بچوں کو انرول کیا جائے، کمیونٹیز کی پارٹیسپیشن کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم انشور کیا جائے کہ جتنے اسکیمز لگیں گے وہاں اگر ٹیچر کی حاضری ہو، ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹم والا تو میں بھی کہ مہینے میں 1 مرتبہ جائے، لیکن کمیونٹی کا ایلڈر تو ہر مہینے وہاں موجود ہے. اور اسکول ڈیولپمنٹ پروگرام یہ جو SDP جو یونیسیف نے بہت اچھا سکسیزفلی رن کیے تھے اپنے 11 ڈسٹرکٹ میں بہت سے اسکول میں بہترین طریقے سے، تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کے تھرو اگر چھوٹے موٹے وہاں اسکول کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی کام ہے، ریپیئر کے حوالے سے کوئی کام ہے، تو ان کو کس طرح بہتر کیا جائے. یہ اگلے پلانز ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جلد ہی 13,600 PTSMCs ڈیموکریٹکلی جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آ جائیں گے جو کہ اپنے انہی اسکولوں کو خود ہی بہتر طریقے سے چلانے میں معاون ثابت ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. So Nicole, just to wrap it up, are you in a position to tell us that state capacity and capability over the tenure of this project has improved? Yes, I'm confident about it. And then until now, we had quite a good collaboration with the government, and especially in the last few months. And I hope it's going to continue because
even if I don't understand Urdu, I just could understand through your conversation. You were talking about sustainability, about ownership, but I think as a donor, we cannot do nothing without, first of all, the government, because it's job. It's really important for him to invest in his children, in education, and I think it's really important for the states to own the education. But as we have seen a lot of commitment until recently, I think we are really confident, and we hope to continue to work and to have more sustainability and more ownership from the government. And also I would like to mention also ownership from the parents, because if I could understand well what you exchanged. I think we spoke extensively about that. Exactly, yes. And I think it's a very important element also, because, and if I can add sure. another element, we have, as I mentioned at the beginning, we have a rural development project in Balochistan, and where we have and we put emphasis on community empowerment, and also we would like to make links between this project and the education project, really to make the community sustainable for the sustainability of education. And we wish you best of luck for that. Dr. Nicole Malpa, thank you very much for joining us. पलवश साहब आपका बहुत शुक्रिया, नूरुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम में बात हुई है, तालीम का मसला एक बुनियादी हक है हर शहरी का इस तक रसाई, और अहम नुक्ता ये भी है नाज़रीन कि किसी भी हकीकी तब्दीली का नुक्ता आगाज़ तालीम और आगही ही बन सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना।